तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन ऐलान मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हमारे सीधी बात के नाज़रीन कि हम पहाड़ी इलाक़ों में जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करते हैं कि नाज़रीन की और अहले खैर हज़रात की मदद से उन तक इमदाद पहुँचा सकें। इस वक्त भारत के बहुत सारे इलाक़ों में इस कदर कड़ाके की सर्दी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाक़ों की ठंड का आप तसव्वुर कर सकते हैं। ऐसे जो हमारी टीम वहाँ काम करती है रमज़ान में, बिलखुसूस पहाड़ी इलाक़ों में, गरीब गुरबा में, यतीमों और फ़ुक़रा में और मजबूर व बेकस लोगों में, उनके यहाँ से दरख्वास्तें आ रही थी और हमने जो है कोशिश की अपनी जानिब से कुछ वहाँ भिजवा करके बड़े पैमाने पर कुछ बस्तियों में जो है ये लिहाफ और गरम चादर, असल में 3-4 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ गुज़िश्ता 4-5 दिनों से इस कदर घना कोहरा था और देखिए बहुत सारे ट्रक्स जो हैं वो बीच रास्ते में रुकने की वजह से वक्त पर ये जो हम लोग मंगवाते हैं होलसेल में ताकि कुछ कम खर्च आए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाया जा सके, इस वजह से देर हो रही थी। लिहाजा ये कुछ हम आगाज़ किए हैं कुछ दिनों के लिए। अभी लगातार दरख्वास्तें आ रही हैं, जबकि ये जो हमने ऑर्डर दिया है इसका भी अभी तक हमने पूरी तरह से जो है इसकी रकम भी अदा नहीं हुई है, लेकिन चूँकि ज़रूरी था तो सोचा कि जो है इन लोगों तक पहुंचाया जाए। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे कुछ और बस्तियों तक पहुंचाना है। जिस तरह हमेशा से आप यहाँ के लोगों की मदद करते आए हैं और इस वक्त जो जनवरी में ठंड पड़ रही है वो बहुत ही ज़्यादा है और जाहिर सी बात है कि निचले वाले इलाक़ों में ही जब उस तरह की ठंडी होती है तो पहाड़ के ऊंचे दामन में रहने वालों की हालत क्या होती है कि 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी लिहाफ लें वो बहुत ही ज़्यादा जो वहाँ पे ठंड पड़ती है और पहाड़ी इलाक़ों में रहने वाले इस बात को जानते भी हैं। मेरी ज़रूर आप तमाम लोगों से, आप में से हर कोई शख्स इसमें शरीक हो और इन लोगों तक लिहाफ पहुँचाने में मेरी और सीधी बात की टीम की जो वहाँ काम कर रहे उसका ताउन करें। मैं जो तफसीलात हैं आपको हमारी स्क्रीन पर पेश की जा रही होंगी नीचे, उस पर आप लोग मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, उसमें आपको तफसीलात भेज दी जाएंगी। मज़ीद तस्वीर हैं कुछ, इंशाअल्लाह कल भी उसको आपके सामने रखी जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, दूसरी अहम तरीन ख़बर इत्तिहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन की है, जहाँ गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कुछ ख़ास तस्वीरें जो भारत के उलमा से, जैसे मौलाना सलमान नदवी साहब हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं, उनकी जो है अलग अलग तफसीरों के साथ शाये हो रही थी। वह उन तफसीरों पर मुझे जाना नहीं, अलबत्ता ये कहना है कि अल-इत्तिहादुल आलमी लिउलमाइल मुस्लिमीन के चौथे रोज़ की जो छठी नशिश थी उसमें एक अहम बात ये सामने आई कि इसमें हम्मास के कायद आला डॉक्टर इस्माइल हनिया को जो है बयान करने का मौका मिला और उन्होंने इस खिताब में जो है लगातार जो सूरत हाल गज़ा की पट्टी में हुई है उसको बयान किया और किस तरह से हम्मास ने उनका मुकाबला किया उसको सामने रखा और गासिब रियासत अपने मकासद में किस तरह नाकाम हो चुकी है वो, और गज़ा पर 70,000 बम जो गिराए जा चुके हैं उसकी तफसीलात हम्मास ने ये सारी दुनिया से, जहाँ पर उलमा इस वक्त मौजूद थे कतर में, जो वहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही थी गुज़िश्ता 4 दिनों की,
تو اس میں جو ہے سامنے رکھا، تو اس موقع پر جو ہے یہاں کے علماء میں جو ہے ایک قسم کی جو ہے ایک جوش نظر آیا، اور حریت پسند علماء کی جماعت نے جو ہے اس بات کا ثبوت بھی پیش کیا کہ جو ہے وہ جو اتحاد العالمی لعلماء المسلمین کے نام سے بنی ہوئی تنظیم ہے وہ کسی کی کٹ پتلی نہیں ہے، وہ کسی کے اشاروں پر ناچنے والی نہیں ہے۔ دنیا ایک سی ایک جانب ہو جائے لیکن وہ جو ہے حق پرستوں کا، مجاہدین کا ساتھ دیں گے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس طرح سے اتحاد العالمی لعلماء المسلمین میں غزہ پٹی کا تذکرہ ہونے اور وہاں کی ظلم و ستم کی باتیں سامنے آنے، حماس کے قائد اعلیٰ ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ کو وہاں پر بلوائے جانے، ان کو بات کرنے کا موقع دینے، اور پورے علماء کی ان کی جانب سے جو طوفان اقصیٰ شروع ہوا غزہ کی پٹی میں حماس کی جانب سے، اس کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ جو ہے ہر صدی میں جو ہے ایک ایسی طاقت رہی ہے جو حق کا ساتھ دیتی رہی ہے، ایک وہ طاقت بھی رہی ہے جو باطل کا ساتھ دیتی رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دو علماء کرام کی موجود، یہ پوری دنیا کے علماء کرام جس کانفرنس ہال میں موجود ہوں اور مظلوموں اور غزہ کی پٹی کے مظلوموں کے تئیں ان کی حمایت کو دیکھ کر کے کم سے کم غزہ کے جو اس وقت مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، زخمی بچے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی بات بنے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کی۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ کیف ناظرین گرامی، حماس کی بات ہو رہی تو آئیے غزہ کی پٹی کی تازہ تصویر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح میں نے 10 افراد کے زخمی ہونے کی بلکہ ہلاک ہونے کی بات کہی تھی صہیونی فوجیوں کی۔ دراصل میں آج جو ہلاکتیں ہوئی ہیں صہیونی فوجیوں کی، اس کی تعداد 27 ہے۔ العربی کی یہ رپورٹ ہے، یہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگاتے ہیں گزشتہ 24 گھنٹے یا اس سے کم کے عرصے میں اتنی بڑی ہلاکتیں ہوئی ہیں تو زخمیوں کی تعداد کتنی بڑی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شمونا کریات میں ایک بار پھر جو ہے گلیلے کے علاقے میں سائرن کے، یعنی کہ جب میزائل داغے جاتے ہیں تو اسرائیل کے علاقوں میں سائرن بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اپنے محفوظ مقامات پر جا سکیں۔ تو سائرن بجنے کی خبر آئے تو اس درمیان میں خود جو ہے اسرائیلی میڈیا نے اس بات کو مانا ہے اور کہا ہے کہ آج پھر لبنان نے اسرائیل کے کئی علاقوں میں بہت بڑے بڑے میزائل داغے ہیں، اور حزب اللہ نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی بہت بڑے جو ہے اگر کہا جائے تو لبنان کے بارڈر سے جو ہے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی صہیونی فوجیوں کی، اور اس کو الگ الگ طرح کی سورسز نے اس بات کو جو ہے بتایا۔ جیسے مثال کے طور پر رام اللہ صفا میں جو ہے آج ہمارے غزہ پٹی کے مسلمان بھی جو ہے شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بھی جو ہے فلسطینی ہیلتھ کا جو بلٹن ہوتا ہے اس سے یہ خبریں مل رہی ہیں۔ اور حزب اللہ نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ہے ہم نے ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے آج جو ہے صہیونی فوجیوں کو، ان کی گاڑیوں کو، اور ان کے جتنے بھی جو ہے لبنان کے بارڈر میں ان کے بنی ہوئی چوکیاں ہیں، فوجی آبزرورز چوکیاں ہیں، ان کو ہم نے نشانہ بنایا ہے۔ یہ اس وقت حزب اللہ سے ہو یا القصام سے ہو یا فلسطینین ہیلتھ انفارمیشن سے ہو، تمام چیزوں سے آئی ہوئی جو ہے یہ تفصیلات ہیں جو اب تک مجھ تک پہنچی، جو آپ کے سامنے رکھا۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف یہ صورتحال ہے، ایک طرف علماء کا وہ اجلاس ہو رہا ہے، دوسری طرف پاکستان میں ایک اجلاس ہوا سہ فریقی، جس میں دفاعی تعاون کا دوسرا اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ راول پنڈی کے GHQ میں یہ منعقد ہوا۔
پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب تینوں شامل ہوئے تھے، اور اس سرخی کے ساتھ یہ خبر دی گئی کہ تینوں فریقوں نے مشترکہ مقاصد کے حصول اور دفاعی شعبے میں خود کفالت کے لیے تینوں دوست ممالک کے فکری، ٹیکنیکی، مالی اور انسانی وسائل کو یکجا کرنے پر اتفاق کیا۔ اصل میں یہ خبر مجھے آپ کو دینا نہیں ہے، بلکہ اس پر جو تبصرہ کچھ پاکستانیوں نے کیا وہ مجھے آپ کو بتانا تھا، اور میں ایک ہی لفظ میں کہوں گا، جب اس سرخی کے ساتھ اس فوٹو کو شیئر کیا گیا تو ایک نے لکھا کہ کیا فائدہ آپ جو ہے اس طرح کا تعاون کر کے جب آپ کو غزہ کے پٹی کے مسلمان، معصوم مسلمان نظر نہیں آتے، وہاں کھنڈرات نظر نہیں آتے، حاملہ خواتین کی اموات اور جس طرح سے چھلنی بدن ہیں وہ اگر آپ کو نظر نہیں آتے، تو پھر خاک پڑے آپ کے دفاعی، آپ کے جو ہے دیگر تمام شعبوں پر۔ کہتے ہوئے بہت سارے حق پرست مسلمانوں نے ان کی اس میٹنگ پر، جس میں ترکیہ، پاکستان، سعودی عرب شامل تھے، ان کو جو ہے تنقید کرنے کی کوشش کی، اور مجھے یہ اچھا لگا، اور ایک سچے پکے مومن کو اچھا لگتا ہے کہ آپ دفاعی سسٹم میں چاہے جتنا بھی ہو جائیں اور مظلوموں کے حق میں کھڑا نہ ہو، تو پھر واقعی میں خاک پڑے آپ کے تمام میزائلوں پر۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے منگل کے روز ہی مسلم ریاستوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ فلسطینی مزاحمت کاروں کو ہتھیار فراہم کریں، جبکہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ گروپ کی جنگ جاری ہے۔ مزاحمت کار گروپ نے دوحہ میں کی گئی ہنیہ کی تقریر کے ایک نقل کی صحافیوں کے ساتھ اشتراک کیا نقل، اور اس میں جس کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ممالک قابض اسرائیل کو خوب ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، تو وقت آ گیا ہے کہ مسلم ریاستیں ہتھیاروں کے ساتھ ہماری مزاحمت کی حمایت کریں، کیونکہ یہ صرف فلسطینی عوام کی جنگ نہیں ہے۔ اتنا بڑا مطالبہ کئی دنوں سے کیا جا رہا ہے، اور یہ ممالک اپنی ہی جگہ بیٹھ کر کے اپنی ہی پیٹھ تھپتھپا رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے۔ کیا خاک تعاون کریں گے؟ یہ سب جو ہے دنیا کو دکھانے کا اور دکھاوا ہے، اور مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ دیکھیں بلنکن میں غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے سعودی ولی عہد سے ملاقات کر رہا ہے، یا حکمران خالی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ایک حکمران کیا کر رہا ہے؟ یہ بلنکن سے یہاں ملاقات کر رہا ہے، اور غزہ میں انسانی بحران، بحر احمر میں بحری جہازوں پر حوثیوں کے حملوں پر تبادلہ خیال ہوا، اور محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اطلاع دی۔ تو ایک طرف یہ حکمران، اور دوسری جانب جو ہے مدینے میں کل جس طرح سے بھارت کی ایک وزیر کو جس طرح جگہ دی گئی، مدینے میں لے جایا گیا، اور بہت ساری تصاویر ہم نے دکھایا ہے، اس پر کیا تنقیدیں ہوئی۔ تو ناظرین گرامی، ایک طرف سعودی ولی عہد سے ملاقات کا یہ منظر اور کیا کچھ بحث ہوئی، میں نے اس پر آپ کو سامنے رکھا۔ ابھی اس کا کیا فائدہ ہوگا تو کچھ نہیں، اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے، ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے۔ ایک اور تصویر آج بھارت سے آئی، آپ دیکھیے، UAE کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کی گجرات پہنچے، PM مودی کے ساتھ روڈ شو کیا، اور یہاں منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں شرکت کی، اور رشتہ لگاتار مضبوط رہے، اور بہت ساری چیزوں کو لے کر کے تبصرے ہوئے۔ ہمیں یہ کسی بھی ملک کے داخلی یا خارجی ممالک میں جو بھی ممالک کے درمیان میں دوستیاں ہوتی ہے ان پر تنقید کرنا نہیں ہے، یہ دونوں کے ملکوں کی خارجی اور داخلی مفاد کے لیے اس طرح کی دوستیاں ہونی چاہیے۔ لیکن جس طرح لوگ تبصرہ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی چیزیں ہو رہی تو کم سے کم ان مظلوم مسلمانوں کی طرف بھی دیکھ لیں، ان ممالک کی طرف بھی دیکھ لیں جہاں بچوں کے جسموں کو بے وجہ چھلنی کیا جا رہا ہے۔ جب وہاں گفتگو نہیں ہوتی ہے اور اس طرح یہاں تصویریں نظر آتی ہیں، تب جا کر کے جو ہے اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب دیکھیے، بات مالدیپ کی ہی لے لیں کہ اسرائیل کی پیر کو مالدیپ بمقابلہ لشدیپ کے تنازع میں انٹری ہو گئی۔ مالدیپ کے محمد معیزو حکومت کی وزیر مریم نے PM مودی کو اسرائیل کی کٹ پتلی قرار دیا، بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا اپنے ٹویٹ کو، لیکن اس کے بعد سے جو تنازع بڑھتا گیا، اس قدر بڑھتا گیا کہ بھارت بہت سخت ہو گیا۔ سخت ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہے مالدیپ چائنا کی طرف چھلانگ لگا دیا، اور جیسے وہ چائنا کی جانب چھلانگ لگا دیا، ادھر اسرائیل نے لکشدیپ کی تصویریں شائع کر کے لکشدیپ کو، سیاحوں کو آمد کی جو ہے دعوت دینے لگا، اور یہاں سے بھی جو ہے مالے کو کاٹ کر کے لکشدیپ کو جانے کی بات سامنے آنے لگی، سوشل میڈیا میں بھرمار ہو گئی۔ تو اس سے انٹرنیشنل سطح پر اس وقت سیاست کس قدر بدلتی ہے، یہ ایک دوسرے کو تنقید بنانے کے نتیجے میں کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے۔
حقائق جو کچھ بھی ہوں صحیح ہیں غلط ہیں بات کی بات ہے، لیکن ٹالرنس اور انٹالرنس کی جو اس وقت موازنہ ہے یا ان کے مابین جو توازن ہونا چاہیے وہ کس قدر بگڑ چکا ہے، اس کا اندازہ مالدیپ اور جو کچھ دن پہلے جو دوست تھا وہ دشمن کیسا بن جاتا ہے، یہ اس کی تازہ مثال ہے۔ اور پھر مسلم ممالک کا حال بہت ہی بھیانک ہے ناظرین کرام۔ جیسے بنگلہ دیش میں گزشتہ اتوار کو ہونے والے انتخابات میں امریکہ نے عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اب امریکہ خود ہی ایک ظالم ہے، اس کے اعتماد کرنے یا نہ کرنے پر ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن دنیا مانتی ہے امریکہ کو، تو اس کی وجہ سے یہ بحث پھر دوبارہ سامنے آ گئی۔ ویسے حسینہ کو لے کر کے پہلے سے بھی یہ بات طے ہے کہ وہ جو ہے گنڈوں کے زور پر یا پھر جو ہے جو کچھ بھی اس پر الزامات لگتے ہیں، اسلام پسند حکمرانوں کو پھانسی دینا، ان کو تکالیف دینا، ان تمام چیزوں کے لیے ویسے بھی بدنام ہے۔ اور سارا عدلیہ کا نظام، جتنے بھی جو جمہوریت کے ہوتے ہیں ان کو سب اپنے ہاتھوں میں لے کر کے جبراً انتخابات کروائی۔ یہی بات ہے کہ جو ہے بنگلہ دیش میں حال ہی میں جتنے بھی اپوزیشن پارٹیاں تھیں سب کے سب نے، بلکہ اکثریت نے اس انتخابات میں حصہ نہیں لیا، بائیکاٹ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اکیلی لڑی اور اکیلی جیت گئی۔ ایسی صورتحال پاکستان میں بھی بن رہی ہے کہ عمران خان کے تمام امیدواروں کو دیکھیے، ایک تصویر بھی آئی ہوئی ہے اس وقت آج پاکستان سے، کارٹون، کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سے جو ہے ماحول بنایا گیا ہے۔ یہاں کا الیکشن کمیشن نے جو ہے پوری طرح سے ان کی 90%، میں نے خبر آپ کو 4-5 دن پہلے شاید رکھی تھی، یہ صورتحال ہے، یعنی کہ اکیلے لڑو اکیلے جیتو اور دنیا کو بتایا کہ اکثریت ہمارے ساتھ ہے۔ بھارت میں بھی یہی ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی ای وی ایم کو ہٹاؤ، یا ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ای وی ایم کے بارے میں جو اعتراضات ہیں وہ جوابات آپ سے جاننا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم مطمئن ہیں۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہم مطمئن ہیں، آپ کی اطمینان مطمئن ہونے یا نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن خود ووٹ ڈال رہا ہے۔ تو یہ اس وقت جو صورتحال الیکشنز کو لے کر کے، جمہوریت کو لے کر کے، یہ کہنا کہ ہمارا جمہوری ملک ہے، ان حالات میں، جن حالات میں الیکشن کمیشن ایک طرفہ اگر جو ہے فیصلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، ایک پارٹی کی جانب وہ اپنی رجحان دکھاتا ہے، جیسے پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے اور بھارت میں بھی دکھائے جانے کے امکانات ہیں، جس کو اپوزیشن ہمیشہ الزامات لگاتی ہے، اور اس کے بعد بنگلہ دیش میں تو دکھا کر کے بھی ہو گیا، اس کے نتائج بھی آ گئے۔ تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ 2024 کا اس سال جو اس وقت آدھی دنیا کے کئی سارے ممالک میں الیکشن ہونے والے ہیں، آپ اندازہ نہیں لگائیں گے کہ کتنے ممالک میں، انشاءاللہ اس کی لسٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جو صرف 2024 کے کسی نہ کسی مہینے میں کسی نہ کسی ملک میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک چینجز کا سال ہوگا اگر صحیح طور پر اور انصاف پسند طریقے سے اگر الیکشن کرائے جائیں۔ لیکن جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے، بھارت میں جس طرح ہونے کے امکانات یا شبہات ہیں، اگر ایسا ہوئے تو پھر ووٹ کر کے بھی کیا فائدہ، عوام یہ پوچھنے پر اس وقت جو ہے سامنے آ چکے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو السلام علیکم۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،